बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बार फिर गहमा गहमी नजर आ रही है। आज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओज डीआरओज की ट्रेनिंग रिज्यूम कर दी है। संडे का दिन था और इंतखाबात की पूरी तैयारी हम लोगों को नजर आ रही है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें भी हम लोगों को इंतखाबात के लिए अपने तय जो तैयारी कर सकते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। केपीके के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई है, जेयूआई और एएनपी से इत्तेहाद बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेयूआई सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद बना रही है। सियासी जोड़ तोड़ की ये लड़ाई कौन जीतेगा और कौन नहीं, इसके ऊपर सवाल खड़े होने लग गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाडले होने, सिलेक्टेड होने के अलकाबात से नवाजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि वजीर आजम तो इस बार हमारा ही होगा। मुराद अली शाह साहब ने क्या फरमाया, सुना सर। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मुकाबला ही नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा सीटें लेंगे। चाहे जितने इत्तेहाद बना लें वो पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा भी डेंट डाल सकेंगे। पाकिस्तान में भी क्लेम कर रहे हैं कि हम अक्सरियती जमात बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सीट्स पे हमने टारगेट की हुई है और मेजोरिटी नहीं लेते तो अच्छी तादाद में सीटें लेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें लेंगे, इतनी सीटें लेंगे कि हम पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात बन के उभरेंगे और प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे तो दूसरी तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के होंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब में और विफाक में मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी। ये बात सिर्फ वो नहीं कह रहे थे बल्कि उनके मुखालिफिन भी कह रहे थे। क्या फरमाया, जरा सुन लीजिए। आज इस वक्त जब इलेक्शन की आमद है तो हर कोई ये कह रहा है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी, इस मुल्क में और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। उस वक्त कह रहे थे कि मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएगी, लेकिन अब इन 6 सालों में जो कुछ हुआ है, अब हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को बहरान से बचाएगी। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो इंतखाबात होते हुए लग रहे हैं और एक तरफ मुल्क की एक और बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का सामना कर रही है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग दूसरी जमातों से टूटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुख कर रहे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फिर क्या बोला, फरमाइए। मैं आज पाकिस्तान की कौम को खुशियों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। खुशी का सफर करने के लिए मैं आज ये कदम उठाया है। गलत को गलत कहना पड़ेगा। साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते। ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि आप एक पार्टी के जो है हाथ पैर बांध कर उसको आप मैदान में उतार देते हो कि भाई जाओ जाकर ये दंगल जरा लड़के देखो। आरओज की ट्रेनिंग, डीआरओज की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लेवल प्लेइंग फील्ड की ना होने या उसकी एब्सेंस की बातें अभी भी गर्दिश कर रही हैं और करती चली जाएंगी। ऐसे में इंतखाबात को कराना और इंतखाबात को गैर जानिबदार होने का तासुर भी देना मुश्किल नजर आता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए। जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम बनने की नवीद सुना रही है, तो दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत भी कर रही है। शाजी मरी साहब ने क्या फरमाया था, सुने जरा। पंजाब के अंदर मनपसंद ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं और वहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, तो ये एक हमारा शिकवा है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी रोड़े ना अटकाए, इसीलिए हमने इस स्केड्यूल की अनाउंसमेंट को वेलकम किया है। 27 तारीख को हम ऑफिशियली कैंपेन का आगाज करेंगे। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को सारी पार्टीज को मनवाना कि वो वाकई में साफ शफाफ इंतखाबात थे, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी हवाले से आज डिस्कशन करेंगे कि आरओज डीआरओज के ऊपर जो इशू था, उसके साथ साथ सियासी अखाड़े के अंदर जो मामला टग ऑफ वॉर की सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं, इसको हल की तरफ तो नहीं लेकर जाया जा सकता, लेकिन मेलोडाइन कैसे किया जा सकता है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुस्तफा नवाज खोकर साहब मौजूद हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब सीनियर सियासतदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थैंक यू वेरी मच खोकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। पलवशा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। खोकर साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज करूंगी। पाकिस्तान के इंतखाबात 70-75 साल के अंदर तो गैर जानिबदार, साफ शफाफ, फ्री एंड फेयर जैसे अलकाबात से नहीं उनको नवाजा गया, तो हम कैसे तवक्को कर लें कि इस बार के इंतखाबात जो होंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के भी होंगे। ऐसी जमातों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है, थोड़ा अनरियलिस्टिक मुतालबा किया जा रहा है, जो जमातें इन रेसेस के अंदर पहले मौजूद हुआ करती थी, कहीं ना कहीं उनके पलड़े भी भारी किए जाते रहे थे।
دیکھیے یہی المیہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پچھلے 76 سال سے جو دائروں کا سفر جاری ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ہر الیکشن سائیکل میں کوئی ایک جماعت منظور نظر ہو جاتی ہے, ایک جماعت زیر اعتاب آ جاتی ہے. 2018 کے الیکشنز کو ہی اٹھا لیجئے, اس وقت منظور نظر کوئی اور تھا, زیر اعتاب کوئی اور تھا, اور جو اس وقت زیر اعتاب تھے آج وہ لاڈلے ہیں, اور زیر اعتاب اس وقت ایک اور جماعت ہے, جھگڑا صاحب کی جماعت ہے. تو یہ کب تک اس طرح کا سائیکل چلتا رہے گا؟ اور اس ساری جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی اصل کاسٹ تو ایک عام پاکستانی پے کر رہا ہے. اب یہ پچھلے 5-7 سال کا جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کی وجہ سے ہماری معیشت پولیٹیکلی وہ ایک انسٹیبل ہوئی, اور پھر اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کی لہر آئی اس نے ایک عام آدمی کی زندگی کو بہت مشکل کر دیا. ہم یہ کب سمجھیں گے کہ کوئی دنیا کا ملک آپ مجھے دکھا دیں کہ جہاں پر سیاسی عدم استحکام ہو اور وہاں معیشت ٹھیک چل رہی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں اگر سیاسی استحکام لے کر آنا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے کہ وہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں. اور پچھلے معذرت کے ساتھ 1.5 سال کے اندر جو الیکشن کمیشن کی جو ساکھ کو کافی نقصان پہنچا ہے, نہ صرف ساکھ کو نقصان پہنچا ہے بلکہ انہوں نے ان کی پوزیشنز میں اور پی ڈی ایم کی پوزیشن میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. پنجاب میں الیکشنز نہیں ہوئے, حالانکہ آئینی ریکوائرمنٹ تھی کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو. خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے, اور اس وقت یہ کہا گیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی جانب سے کہ الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے. اور جب الیکشن ایک ہی دن ہونے کی باری آئی تو اس وقت انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا. وہ ابھی انہیں پتا تھا کہ اس کے نتیجے میں قومی الیکشن بھی ڈیلے ہو جائیں گے. برداشتہ تو نہیں ہے پاکستانی سیاست سے؟ دیکھیں, ایک انسان کے اندر ایک آبویسلی ایک جو سفر یہ جاری ہے ہمارا, جب انسان دیکھتا ہے کہ آپ کے ساتھ والے ممالک چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, ریجن میں دیگر ممالک ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان اور پاکستانی عوام اس ترقی سے محروم رہ جاتی ہے, تو پھر ایک دکھ تو ہوتا ہے. اور پھر دکھ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس میں 65% آبادی نوجوانوں کی ہے. اگر آپ ووٹر لسٹ بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو 12 کروڑ 70 لاکھ ٹوٹل ووٹر ہے پاکستان میں, اور اس میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ 35 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے. آپ کے پاس جابز نہیں ہیں دینے کے لیے. آپ کا جو نوجوان ہے وہ خطرناک ترین سفر کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند ماہ پہلے 400 نوجوان جو ڈوب کر شہید ہوئے, وہ یہ سارا کچھ کرنے پہ, یہ خطرناک سفر اختیار کرنے پہ کیوں مجبور ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر امید ختم ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر صحت, تعلیم, نظام انصاف, خوشحال زندگی, بہتر مستقبل, یہ چیزیں اب اور یہ امید ہم ختم نہیں ہونے دے سکتے, اس لیے کیونکہ آبویسلی ایک ایسا ریجن جس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کے اندر ایک ملک ایسا ہو جائے جس کے اندر انسٹیبلٹی ہو تو آبویسلی وہ بھی گڑبڑی ہے. لیکن جھگڑا صاحب امید کی بات کر رہے ہیں, انتخابات سے کیا امید لگائے ہوئے ہیں آپ, کنسیڈرنگ کہ کے پی کے میں اس ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی اچھی خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, جے یو آئی آپ کے خلاف, اے این پی آپ کے خلاف, پیپلز پارٹی آپ کے خلاف, پی ایم ایل این آپ کے خلاف, دوست تو کوئی بھی نہیں رہا. دوست پاکستان کے عوام ہے. ویسے ان ساری پارٹی سے جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے, فی الحال ہمیں زیادہ خطرہ خیبر پختونخوا کی پولیس سے ہے, کیونکہ جیسے کاکڑ صاحب نے کہا مونوپولی آن وائلنس ان کے پاس ہے. یہ انہوں نے شاید ان کو نہیں سمجھایا کہ یہ مونوپولی آن وائلنس within the ambit of the law ہونا چاہیے, outside the ambit of the law نہیں ہونا چاہیے. باقی میرے خیال میں جو باتیں کھوکر صاحب نے کی, obviously 2018 کے بارے میں میری رائے تھوڑی سی فرق ہے, لیکن جنرلی ان کی باتیں بالکل صحیح ہیں. میں ایک آپ کی رائے اس لیے فرق ہے کیونکہ اس ٹائم پر آپ لاڈلے تھے جھگڑا صاحب, جو لاڈلا ہوتا ہے اس کی رائے ذرا مختلف ہی ہوتی ہے. اس لیے فرق ہے کہ میں نے تو سیاست 2018 میں ہی جوائن کی, ایک پارٹی کے ساتھ ہی کی ہے, اور جو میں نے دیکھا پشاور میں اپنے حلقے میں, تو وہاں پہ نہ میرے سے کسی نے پوچھا, نہ میری کسی نے فیور کی, نہ میری مخالف کی کسی نے فیور کی. تو میں تو آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. لیکن جنرلی یہ بات صحیح ہے کہ ہم سائیکلز میں جا رہے ہیں, اور اس میں ایک چیز جو میرے خیال میں ہم پہ بھی لازم ہے اور جو کہ میڈیا پہ بھی لازم ہے کہ ہم پریزنٹ پہ فوکس کریں. ماضی کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں, میں ابھی بھی کوکر صاحب کی 3 کانٹرڈکشنز نکال دوں گا
وہ میری نکال دیں گے. یہ سائیکل چلتا جائے گا. لیکن میرے خیال میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جس وقت بھی جو بندہ پرنسپل پہ بات کرے. پہلی چیز. دوسری چیز, اگر ہمیں آگے جانا ہے تو انتخاب سے یہی امید ہونی چاہیے کہ انتخاب فری اینڈ فیئر ہو, جتنا بھی وہ ناممکن لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انتخاب فری اینڈ فیئر ہوگا نہیں, یہ گارنٹیڈ ہے کہ کچھ نہیں سالو کرے گا. اور دو چیزیں ہمیں ضرور چاہیے. ایک کہ انتخاب ہو, ہماری آئین کسی اور چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری چیز یہ کہ وہ انتخاب ایسے ہو کہ اس کو لوگ مانے. کیوں ہم یہ نہیں کر سکتے 76 سال میں ایک بار؟ یہ ویسے یہ والا خواب جو ہے نا, مجھے لگتا ہے ابھی بھی خواب ہی رہے گا. وہ اس لیے کیونکہ انتخابات سے 54 دن پہلے اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, تو انتخابات کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہی ہونا ہے. لیکن پلور شاہ صاحبہ, یہ سائیکلز کی جو بات ہو رہی ہے, واقعی میں نازک موڑ ایسا ہو چکا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ بن گیا ہے, اور اب ہم اسی راؤنڈ اباؤٹ کے ارد گرد گھومے چلے جا رہے ہیں. نازک موڑ سے ہم نے ادھر ادھر ہونا نہیں ہے. 76 سال گزر گئے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی جماعت اس کو فائدہ نہ ہو رہا ہو تو وہ اصولی موقف پر آ جاتی ہے, لیکن جب اسی جماعت کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ اصولی موقف سے ڈیویٹ کر کے کسی اور جگہ پر جا بیٹھتی ہے. یہ والا جو سائیکل ہے, یہ سیاسی جماعتیں کیا توڑنے کو تیار ہیں, یا یہ سائیکل مجھے کیوں نکالا سے لے کر میں وزیر اعظم بنوں گا تک کا سفر جو ہوا کرتا ہے, یہ چلتا چلا جائے گا؟ وین آر وی گوئنگ ٹو بریک دس سائیکل؟ دیکھیے انیکا, یہ سائیکل تب تک بریک نہیں ہو سکتا جب تک جماعتوں کو اپنی جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بجائے بیساکھیوں کی تلاش رہے گی اور بیساکھیوں کا سہارا اور اس کی امید رہے گی, تب تک تو یہ سائیکل بریک نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ چند چیزیں جو ہیں وہ ایک قانون قدرت بھی ہوتا ہے, وہ ایک حد سے زیادہ اس کے بعد جو ہے چیزیں نہیں چلتی, ہر چیز کی ایک شیلف لائف بھی ہوتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی جو جماعتیں جو باتیں کرتی تھیں, آج آپ دیکھیے کہ اس کمال ڈھٹائی سے وہی باتیں جو ہیں وہ ایک وہی لوگ اپنے اس موقف کو بھول کر آج جو ہے وہ کسی اور طرف کھڑے ہیں. لہذا اگر اس قدر سینئر سیاستدان اور ایسے لوگ جن کے لیے اس ملک نے جو ہے ایسا کیا ہے جو نہیں دیا, اور جو جہاں ہے وہ صرف اس ملک کی وجہ سے ہیں, ان کو آج تک اپنے زور بازو پہ اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو یہ سفر جو ہے یہ جس طریقے سے وہ لائے جائیں گے اسی طریقے سے نکالے جائیں گے. جو آپ کو ہائر کرے گا وہ آپ کو فائر کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے. یہی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا, اور یہی جو ہے اب اگر اس دفعہ ایسا ہوا تو یہی ہوگا. اور جہاں تک میاں صاحب کی جو تقاریر ہم نے دیکھی ہیں, جو باتیں وہ کر رہے ہیں, اس سے اندازہ تو یہی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو نہیں بھول سکتے, وہ اپنے اندر سے وہ باتیں نہیں نکال سکتے. یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں پلور شاہ صاحبہ, ماضی کو بھول نہیں سکتے, لیکن ماضی سے ہم لوگوں نے کچھ سیکھنا بھی نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ہمارے پینل کے اندر ہی اس ٹائم پر ایک بات کے اوپر دیر از اے کنسنسس کہ وی ہیو ٹو بریک دا سائیکل, لیکن یہ کنسنسس صرف لفظی زبانی کلامی رہتا ہے. جب بیٹھنے کی باری آتی ہے تو کوئی طریقہ کار نہیں ڈھونڈا جاتا کہ ہم نے سائیکل کو توڑنا کیسے ہے, اور جب موقع ملتا ہے تو اس سائیکل سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. یہ جب ورڈ سے لے کر پریکٹس تک کا سفر, اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ سیاستدانوں کو کسی نے پکڑا تو نہیں ہوا کہ یہ والا سفر نہیں آپ نے طے کرنا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے پلور شاہ نے بالکل صحیح بات کی, اور صحیح انہوں نے مرض کی تشخیص کی کہ جب تک سیاستدان بیساکھیوں کی تلاش میں رہیں گے اور بیساکھیاں حاصل کرنے کی خواہش انہیں اصول اور نظریے سے دور کر دے گی, منشور سے دور کر دے گی, تو پھر اسی طرح کا یہ دائروں کا سفر جو ہے ہمارا یہ جاری رہے گا. یہاں پر اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ الیکشن کا شیڈول آ چکا ہے, لیکن بہت سی جو بڑی جماعتیں ہیں ابھی تک وہ اپنا منشور نہیں دے پائیں. اور پاکستان کو جن کرائسس کا سامنا ہے, 3 بڑے کرائسس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے. ایک پولیٹیکل ہے, دوسرا اکنامک ہے, اور تیسرا سیکیورٹی کرائسس بھی پاکستان اس کا شکار ہے. آج سے چند روز پہلے آپ کو وہ انسیڈنٹ سب کی نظروں سے گزرا, بڑا دل افسردہ بھی ہوا کہ جس میں ہمارے 25 جوان شہید ہوئے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ تو تبھی ٹھیک ہو پائے گی کہ اگر سیاسی جماعتیں رسپانسبلی اپنا کام کریں, بیساکھیوں کی تلاش چھوڑ دیں. کیسے؟ اور اب کوشچن یہ ہے کہ یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر, میثاق جمہوریت کے اندر بڑی جماعتوں نے ایگری کیا تھا, ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک دیا اپنے عمل سے.
اور اس کے اندر باقاعدہ یہ تحریر کیا کہ کوئی جماعت دوسری جماعت کو جب وہ حکومت میں ہوگی تو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گی، اسٹیبلش استعمال نہیں کرے گی. اور پھر وہ اب ساری جماعتوں کا آپ طرز عمل دیکھ لیں کہ اس وقت ایک ریس لگی ہوئی ہے لاڈلا بننے کے لیے، اور کندھا ہو نہ ہو کندھا ڈھونڈنا ضروری ہے. اور جس کو وہ کندھا مل گیا وہ خوشی سے نہال، جس کو کندھا نہیں ملا تو وہ ماتم کنا ہو جاتا ہے. تو یہ اب روش جب تک بدلے گی نہیں اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس ملک میں ہم نے دیکھیں ہر ایکسپیریمنٹ ہم نے کر کے دیکھ لیا، ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس دیکھ لی ہیں، ہائیبرڈ کا نظام دیکھ لیا ہے، ہائیبرڈ پلس بھی دیکھ لیا ہے. ایک ایکسپیریمنٹ جو ہم نے اس ملک میں نہیں سکسیسفلی ہونے دیا، اس کو پنپنے دیا، وہ یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں کہ وہ کس کو حکمران چننا چاہتے ہیں، اور پھر صبر کریں اور انتظار کریں کہ لوگ ہی اس کو اپنی ووٹوں کے ذریعے نکالیں. مشکل کام بتا رہے ہیں. مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد اس مشکل کام کی طرف بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ آرઓز ڈی آرઓز کے اوپر تو آلریڈی سوال اٹھایا جا چکا ہے، ٹریننگ بھی شروع ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن پاکستان نے سارا شیڈول بھی دے دیا ہے. اب اس شیڈول کے تحت یہ بات سوال بالکل ٹھیک ہے کوکر صاحب کا کہ ابھی تک منشور کدھر ہے، ویئر از واٹ دا پولیٹیکل پارٹیز آر گوئنگ ٹو ڈو، ویئر از دیٹ. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات یہ بڑی پتے کی ہے کہ ہر جماعت کو انتخابات اس بیسس پہ لڑ رہے ہونا چاہیے کہ اس کے منشور میں لکھا کیا ہے، لیکن یہاں منشور سب سے آخر میں آتا ہے اور پولیٹیکل سلوگن اس سے پہلے آتے ہیں. جھگڑا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا منشور کدھر ہے؟ اگر ویسے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے جو اینڈ کے ایام یا کچھ مہینے تھے وہ اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ آپ کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کہا کرتے تھے کہ اب ہم ہلکے میں نہیں جا سکتے، اکانومی اتنی خراب ہو گئی ہے، پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، آٹے چینی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے اور قلت بھی ہو گئی ہے. ناٹ جسٹ دیٹ، یہ مسئلہ بھی سٹارٹ ہو گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی طریقے سے اسٹیبلٹی دے بھی سکے گی اکانومی کو اور پالیٹکس کو یا نہیں دے سکے گی، کنسیڈرنگ کہ ایک ہاسٹائل پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی تھا. تو اگر واقعی میں کارکردگی کی بیسس کے اوپر پاکستان کی عوام چوز کرنے لگ جائے اپنے لیڈران کو، اپنی حکومتوں کو، تو پھر تو کوئی بھی سیاسی جماعت اس پلڑے پر، اس ترازو کے اوپر پورا نہیں اترتی. نہیں اترتی ہے، میرے خیال میں یہ ناجائز ہے. میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، ہمیں پولیٹیکل پروسیس کو بالکل ملائن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں الٹیمیٹلی پولیٹیکل پروسیس ہی مشکل مسئلے حل کر سکتا ہے. ہم نے اپنے 5ویں سال میں خیبر پختونخوا میں کنٹریبیوٹری پینشنز کا نظام نافذ کیا. جب مصطفیٰ اپنے ری امیجننگ پاکستان میں بات کرتے تھے اکثر یہ لوگ پوچھتے تھے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا، اس سے مشکل فسکل ریفارم ہو نہیں سکتا. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کیا، یہ ایک پروونشل گورنمنٹ نے کیا، اور یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ جو فار ایگزامپل 18ویں ترمیم کی پاور ہے، 18ویں ترمیم ان کے دور میں ہوئی تھی جب یہ پیپلز پارٹی میں تھے. کچھ نہ کچھ تو ہر حکومت کر دیتی ہے، لیکن جو بیانیہ بنا تھا پی ٹی آئی کے خلاف کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ اس کے بعد شہباز شریف کے 16 مہینوں نے ثابت کر دیا. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ پی ٹی آئی کہ وہ اب کس بیسس کے اوپر اکانومی کو کیسے صحیح کرے گی. میکرو اکنامکس ہماری میسڈ اپ ہے، مائکرو اکنامکس ہماری میسڈ اپ ہے. پالیسی کا تسلسل کسی بھی حکومت کے ٹائم پر نہیں ہوتا. ایک حکومت چینج ہوتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، فوری طور پر پالیسی کو اتار کے باہر پھینک دیتی ہے. So where are we standing? پی ٹی آئی میں تعداد میں دیکھ لیں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ والنٹیرلی آئے ہوئے ہیں، جو کہ ایکچولی ڈائناسٹک پالیٹکس میں نہیں بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سارے، اور باقی بہت سے جو ایسے ہیں جو اپرچونسٹک تھے ان کا آپ نے صفایا کر دیا، تو تھوڑی وہ ریشیو اور بہتر ہو گئی ہے. اکانومی کا ہمارا حل ایکچولی سمپل بھی ہے، مشکل بھی ہے. ہمیں ایک اوپن مارکیٹ اکانومی کریٹ کرنی ہے، ہم نے پبلک سیکٹر چھوٹا کرنا ہے، ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اور ہم نے اپنا ٹیکس ریونیو بڑھانا. ڈالر کو اوپن مارکیٹ میں پھینک کر کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا تھا پاکستان کو. جھگڑا صاحب that was an experiment that costed پاکستان. ایکچولی ہینڈ بریک لگا کے فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسئلہ وہاں سے ہی شروع ہوا تھا، اور اس پہ بہت سے لوگ سلیکٹو ٹروتھ کہتے ہیں. لیکن آپ نے منشور کی بات کی، منشور ہمارا ریڈی ہے، لیکن اگر ہمیں سچ بولنا ہے نا، پاکستان کی سیاست کسی نے اتنی میچور کی ہی نہیں کہ وہ منشور میٹر کرے. لوگوں کے پرابلمز بھی بہت بیسک ہیں، اور چاہے وہ سیاسی حکومتیں ہوں یا چاہے وہ آٹوکریٹک حکومتیں ہوں، بیسک اوور آل میکرو لیول پہ میں بات کر رہا ہوں. اس میں جو لوگ رہے ہیں
وہ زیادہ تر اتنے کمپرومائز رہے ہیں کہ وہ منشور والی باتیں وہ این جی اوز کے کچھ وہ پیچھے رہ گئی ہیں. آئی اگری ود یو جگڑا صاحب, آئی اگری ود یو. میں پلور شاہ صاحبہ کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہوں. رائٹ, پلور شاہ صاحبہ, میں یہ باتیں آج انفارچونیٹلی ان انتخابات میں بھی سن رہی ہوں. ہم 300 روپے کا پیٹرول جو ہے مفت دیں گے, ہم جو ہے وہ منیمم ویج کو 50,000 کر دیں گے, ہم جو ہے وہ غریب کو بحران سے نکال دیں گے. لیکن منشور میں کیسے کریں گے, کیا طریقہ کار ہوگا, کون سی لانگ ٹرم سٹیبلٹی لے کر آ سکیں گے, ہم 25ویں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس کیسے نہیں جائیں گے, یہ مجھے کسی منشور کے اندر نظر نہیں آ رہا. خیر ابھی تو منشور نظر بھی نہیں آ رہے, لیکن پریویسلی بھی ہم لوگوں کو صرف وعدے نظر آتے ہیں, وے ٹورڈز اٹ کوئی نظر نہیں آتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی. یہ دیکھیے, یہ جہاں تک یہ نعرے ہیں ان کو میں تو اتنا برا اس لیے نہیں سمجھتی کہ ملک کی ہماری ایک جو سیاست کا ایک کلچر ہے اس کا یہ حصہ ہے, وعدے کرنا, اس قسم کے جلسے ہونا, اس میں عوام کو لبھانا, اس کو میں نیگیٹو نہیں سمجھتی. لیکن اگر وعدے پورے نہ ہو تو پھر وہ جھوٹ بن جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ تو عوام پھر جج کر لیتی ہے کہ پچھلی دفعہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. اس میں تو عوام پھر ایک ظاہر ہے الیکشن والے دن عوام ہی جج ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے معاشی مسائل, ہمارے معاشرتی مسائل اس حد تک اب اس وقت خراب ہو گئے ہیں کہ میں اس بات سے ضرور اگری کرتی ہوں کہ اس پہ ایک ٹیکنیکل جو ہے ہمیں وے آؤٹ اور چیپٹرز جو ہے اپنے منشوروں میں ڈالنے ہوں گے. ابھی اس وقت تک تو پارٹیز کے منشور باہر نہیں آئے, لیکن میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو یہ ایک ڈیڈ ٹریپ ہے اس میں سے کیسے باہر نکلنا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. اور اس سوال کو سب سے پہلے جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے نیچے جو یہ چلی ہماری فائنانس صاحبہ, کیا پیپلز پارٹی کے پاس اس کا کوئی سولوشن ہے؟ دیکھیے, تو جب آئے گا ہمارا منشور تو ظاہر ہے اس میں فائنانس کا چیپٹر ہوگا, اس میں ضرور اس کو ایڈریس کیا جائے گا, کیونکہ آئی ایم ایف کے ڈیڈ ٹریپ سے بچنے کے اور عوام کو یہ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس سے کس طرح باہر. ایکچولی ایگرلی ویٹنگ کہ ساری سیاسی جماعتوں کا منشور سامنے آئے, اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ کس کے اندر جو ہے حل ہے یا نہیں. لیکن آپ نے حل دینے کی کوشش کی تھی کوکر صاحب, آپ نے, شاہد خاقان عباس صاحب نے, مفتاح اسماعیل صاحب نے, ری امیجننگ پاکستان کی ایک سولوشن جو ہے وہ علیم خان صاحب نے بھی میرے پروگرام میں دیا پچھلے ہفتے. وہ کہتے ہیں اکانومی کو پالیٹکس سے الگ کر دیں. یہ سولوشن چل سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں, اکانومی کو پالیٹکس سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اب کچھ جماعتیں جو لیفٹ دا سینٹر ہوتی ہیں وہ ذرا اپنے اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کو ٹھیک نظر سے نہیں دیکھتی. جو رائٹ آف دا سینٹر ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہو, تو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے فرق کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہو پائے گا, اور دنیا میں یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پالیٹکس اور ایشوز اورینٹڈ ہی ساری گفتگو ہونی چاہیے, لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. جب بھی اس کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی تو جب وہ حکومت سے باہر نکلتا ہے تو وہ پھر ایک مظلومیت اور ہمدردی کا بیانیہ لے کر باہر نکلتا ہے. اور یہی اس وقت صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون جو میدان میں اتر رہے ہیں, تو ان کا سب سے بڑا بیانیہ جو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی 2017 میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, ہمارے انتخابات سارے مظلومیوں کے اوپر لڑے جاتے ہیں. ہاں, تو اب اسی وجہ سے کہ اگر آپ لوگوں کو اپنی ٹرم مکمل کرنے دیں, آپ نے درست نشاندہی کی تھی کہ عمران خان صاحب کے دور میں آخر میں انہیں کافی پرابلمز آ گئی تھیں, اور خیبر پختونخوا کے اندر جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تھے اس میں ایک کافی ان کے لوگ ہارے, اور اسی وجہ سے ہارے کہ پروگرس نہیں دکھا پا رہے تھے. اور آج سوالات تو یہ ہونے چاہیے تھے ہر جماعت سے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکری کا, 50 لاکھ گھروں کا, اس کی کوئی ذکر نہیں ہوتا. 16 مہینے کی جو حکومت گزری اس کو پولیٹیکل سلوگنز کہا جاتا ہے. ابھی پلور شاہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ پولیٹیکل سلوگنز پہ تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے نا. جی, لیکن دیکھیں اینڈ آف دا ڈے ڈیلیور تو کرنا ہے, رسپانسبلٹی تو ہے نا, ایک آپ کے کندھوں پہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ذمہ داری ہوتی ہے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کو آپ نے کسی بہتر راستے پہ ڈالنا ہے, کہیں بہتر جگہ پر لے کر جانا ہے. اب 16 مہینے کی جو حکومت گزری, اب یہ جو جماعتیں اس وقت میدان میں اتری ہوئی ہیں, جو جماعتیں اس کا حصہ رہیں, اگر واپس یہی جماعتیں حکومت میں آتی ہیں تو 16 مہینے میں انہوں نے کون سا تیر مار لیا تھا جو دوبارہ مار لیں گے؟ آئی مین, اور لیک آف اسٹرانگ اپوزیشن بھی ایک بہت بڑی وجہ بنے گی کہ کون اکاؤنٹیبل. اور میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دوں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں, پیپلز پارٹی ہو گئی, تحریک انصاف ہو گئی, ان کے پاس کوئی فائنانس ٹیم ہی نہیں ہے, فائنانس منسٹرز تک نہیں ہے, سارے فائنانس منسٹرز ادھار لینے پڑتے ہیں,
اور جو مسلم لیگ نون کے پاس ماشاءاللہ فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے جو تباہی نکالی، ایک ڈراؤنا خواب بن کے وہ جو اس قوم پر نازل ہوئے ڈار صاحب، اور مفتاح اسماعیل صاحب کی سائڈ لے رہے ہیں، میں کیا ڈار صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں. خیر جھگڑا صاحب 1 منٹ آپ کے پاس ہے، 1 منٹ ہی میں نے پلور شاہ صاحبہ کو بھی دینا ہے. اس بار کیا مختلف ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل وے ٹورڈز دی الیکشنز پلس منشور کے اندر یہ جو 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر کے علاوہ؟ ویسے نوکریوں کی اوسط آپ دیکھ لیں تو وہ تقریباً پوری ہو گئی تھی. جی ڈی پی 6% پہ آ گئی تھی. ایکسپورٹس پہلی بار 10 سال میں بڑھ گئے تھے. لیو دس ڈیبیٹ فار انادر ڈے. یہ اس کے بھی بہت سارے فگر جو ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکتا ہے. نہیں بٹ اب وہ دے دینا منٹ. مشکل ریفارم، اسٹیٹ بینک کی آٹونمی، غیر ان پاپولر ریفارم ہو گیا تھا، پینشن ریفارم ہو گیا تھا. دا گلاس از ناٹ جسٹ ہاف ایمٹی. میرے خیال میں دا گلاس واز مور دین ہاف فل. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 5 سال پورے کرنے دیتے تو شاید یہ مقبولیت نہ ہوتی، لیکن پاکستان اس حال میں نہ ہوتا. اس بار مختلف یہ ہوگا کہ کلیئرٹی زیادہ ہوگی، جذبہ زیادہ ہوگا اور عوام کا سپورٹ زیادہ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. پلور شاہ صاحبہ آپ کے انتخابی مہم میں، آپ کے منشور میں کچھ تو ٹویکنگ کریں نا. روٹی کپڑا مکان تو بڑے عرصے سے وعدے سن رہے ہیں لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہو سک رہے آپ لوگوں کے. دیکھیے جنرلی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل آرڈر جو ہے اس کو دوبارہ نیڈس ٹو بی ری ریٹن، اور اس سلسلے میں جو ایک بڑا پازیٹو میں اس میں سے دیکھتی ہوں کہ نفرت کی سیاست کو اس ملک میں ختم ہونا پڑے گا. اور جو لوگ نفرت کی سیاست کے اوپر کھیلتے ہیں اور نفرت کی سیاست اور معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا کر کے اس کو اور نفرت پیدا کر کے پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کیے جا رہی ہیں بار بار پلور شاہ. نہیں نہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں، نفرت کی سیاست اور بھی بہت لوگ اس ملک میں کرتی ہیں. MLN کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میں ہر طرف اشارہ کر رہی ہوں. نفرت کی سیاست یہ دونوں جو باتیں کرتی نہیں ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اب اس میں اسی اشارے کے ساتھ مجھے یہ سیگمنٹ ریپ اپ کرنا. پلور شاہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ. تیمور جھگڑا صاحب بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. بریک کے بعد غزہ کی بات کریں گے. بربریت ابھی بھی بند نہیں ہوئی، بڑھتی چلی جا رہی ہے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. جرنلزم از ناٹ اے کرائم، لیکن صحافت، آواز بلند کرنا، سچائی دکھانا اس وقت غزہ کے اندر ایک بہت بڑے جرم کی مانند سمجھا جا رہا ہے. چن چن کر صہیونی افواج جو ہیں وہ صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. 69 دن کے اندر تقریباً 92 صحافی شہید کیے جا چکے ہیں اور ان کی فہرست بہت طویل ہے. حال ہی میں ایک اور ایسا واقعہ ہوا. جن صحافیوں کو شہید نہیں کیا جا رہا، یا تو ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا پھر ان کو فون آ رہے ہیں، دھمکایا جا رہا ہے کہ اپنی آواز بند کر لو، فلسطینیوں کی آہو پکار پوری دنیا تک نہ پہنچنے دو اور اسرائیل کو وہ کرنے دو، وہ وحشت کرنے دو جو وہ کرنا چاہ رہا ہے. ابھی حال ہی میں الجزیرہ کے کیمرامین کو شہید کر دیا گیا. 6 گھنٹے ایمبولینس میں تڑپنے کے بعد ابو داقا جو ہے وہ لقمہ اجل بنے، شہید ہوئے. انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ آیا اور اب اس میٹر کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر الجزیرہ لے کر جانا چاہ رہی ہے. ان کے ساتھ جو کورسپونڈنٹ تھے ان کا نام وائل ہے، وائل ابو دادو، جو کہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو اس سے پہلے بھی جن کی فیملی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اب تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ یہ شہید صحافیوں کی آوازیں بند کرنے کے باوجود بھی آواز بند ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے کیونکہ اب فلسطینی ریڈ کریسنٹ یعنی ہلال احمر نے صحافیوں اور جو سویلین پاپولیشن ہے اس کے حال بتا دیے ہیں. کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر مواصلاتی بریک ڈاؤن کو 4 دن گزر گئے ہیں اور یہ جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک سب سے طویل بلیک آؤٹ تھا. انفارمیشن کا ابھی تک چل رہا ہے اور افسوس کی بات یہ کہ امدادی ٹیمیں اس ٹائم پر کسی بھی طریقے سے کسی بھی زخمی تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. ہلال احمر کے اپنے جو وہاں کے لوگ ہیں، ورکرز ہیں، ان کے اپنی فیملی ممبرز ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. ان کی جو جسد خاکی لاشیں ہیں وہ نکالنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے بھی یہی آواز بلند کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی صحافی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس سال، ان میں سے 73%، صرف 70-71 دن کے اندر 73% پورے سال کے اندر صحافی جنہوں نے زندگیاں کھو دی وہ فلسطین کے اندر ہیں، غزہ کے اندر ہیں. اور صورتحال بہت کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. معاملات وہاں تک پہنچ گئے جہاں وہ ممالک جو کہ اسرائیل کے وکیل بنے بیٹھے تھے،
जिन्होंने वेस्टर्न ममालिक के ह्यूमन राइट्स के अलम बरदार होने का जो एक लिबादा ओढ़ा हुआ था, वो चाक हो चुका था उनकी इन हरकतों की वजह से। अब वो भी मजबूर हो गए हैं कि दुनिया के सामने और इंसानी हुकूक की जो आवाजें उनकी अपनी सड़कों के ऊपर बुलंद की जा रही हैं, उनके सामने घुटने टेक दें। इसी हवाले से फ्रांस के एक डिप्लोमेट को भी इजराइल ने बमबारी कर मार दिया, और ये ऐसे मौके पर हुआ जब रफा के अंदर इजरायली अफवाज की जानिब से जो ये एक घर पे बमबारी की गई, जिसके नतीजे के अंदर ये फ्रेंच डिप्लोमेट मर्डर हुआ या इसको खत्म कर दिया गया। ये एक ऐसे मौके पर हुई जहां फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस की कैथरीन कोलोना इजराइल में मौजूद है, यानी आज संडे के दिन वो मौजूद है, और वो ये कह रही हैं कि देरपा और यकीनी अमन होना चाहिए, बहुत सिविलियंस की जान चली गई है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सतह पर फलस्तीन की आवाज बन रहा है। जहां इजराइल फलस्तीन की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, वहां पाकिस्तान ये जिम्मा जरूर उठाए हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इजराइल और फलस्तीन के तनाजे में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर जंग बंदी की करारदाद को इजराइल के हक में ट्विस्ट करने के लिए वेस्टर्न ममालिक ने बड़ी तगोदो की, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी काविशों की वजह से ये करारदाद जो है आखिरी लम्हात में नाकामी से दोचार हो गई थी। ऐसी सूरत हाल में दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों के ऊपर लोग सरापा एहतजाज हैं, फलस्तीन के लिए अमन चाह रहे हैं, वहां के बच्चों के लिए इंसाफ चाह रहे हैं। इजराइल के जो एक उन्होंने पर्दा डाला हुआ था सच्चाई के ऊपर, वो भी सामने आना शुरू हो गया है। इजराइल जारी है तो जुल्म सितम के खिलाफ फ्रांस के अंदर, इसके साथ साथ यूके के अंदर, स्पेन के अंदर, यूएसए के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लोग इस टाइम पर सरापा एहतजाज है। और ऐसी सूरत हाल में बरतानिया और जर्मनी के जो मौकफ है उसके अंदर भी हम लोगों को नरमी नजर आ रही है। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। नॉट जस्ट दैट, कतर और इजरायली हुकाम की नॉर्वे के अंदर मुलाकात की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। जंग में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद एक सोर्स के मुताबिक 18,000 है, लेकिन यूरोमेड ये बता रहा है कि यह तादाद तकरीबन 24,000 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसी सूरत हाल में जो वो लोग जो कि हॉस्टेजेस थे, हमास के हवाले से जो कहा जा रहा था, वो गजा के अंदर इन्हीं सहूनी फौजों, इजराइल की फौजों ने 3 यरगमालियों को खुद हलाक कर दिया जिन्होंने सफेद झंडा पकड़ा हुआ था। इसके ऊपर इजराइली भी इस टाइम पर सरापा एहतजाज हैं, जिसकी वजह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इस टाइम पर शदीद दबाव का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारे पास इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मुनीर अकरम साहब मौजूद हैं, जो कि मुस्तक़बिल है पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में। मुनीर अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मुनीर साहब, एक तो डिप्लोमेटिक सतह पर पाकिस्तान फलस्तीन की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, अब कुछ नरमी हम लोग दूसरी अतराफ भी देख रहे हैं। कुछ वो जो एक बड़ा स्टॉन्च और स्ट्रिक्ट किस्म का एक मौक़िफ़ था कि नहीं, इजराइल का राइट है डिफेंड करने का, पता नहीं किस चीज से डिफेंड करने का, लेकिन डिफेंड करने का राइट है, इसके अंदर जो बर्बरियत करे वो जायज है, जो इंसानी हुकूक की पामाली करे वो जायज है। वो अब हमें थोड़ा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, फ्रांस की तरफ से भी, थोड़ा बरतानिया की तरफ से भी, थोड़ा जर्मनी की तरफ से भी। क्या आप देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में फलस्तीन के लिए अमन का जो कयाम है वो कुछ करीब होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये जो इजरायली हुकूमत है ये एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है। उनकी जो भी पूरी कैबिना को देखें तो एक से एक वहां एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है जो समझते हैं कि फलस्तीनियों को खत्म करने की जरूरत है और इजराइल की जो हुकूमत है वो पूरे गाजा पर, वेस्ट बैंक पे होए और फलस्तीनियों को निकाला जाए यहाँ से। तो ये एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है, ये चाहते हैं कि ये जंग ना खत्म हो, क्योंकि जिस तरह की रिएक्शन होगी इजराइल के अंदर ही और उनके दोस्त मुल्कों में, उससे ये मुझे अंदाजा है कि जहां ये जंग रुकेगी तो ये नेतन्याहू साहब जो हैं उनकी हुकूमत गिर जाएगी और फिर शायद कुछ इम्कान आए जिसमें कोई फैसला और अमन का कोई फैसला हो सके। तो सब में बड़ा ऑब्स्टिकल है ये हुकूमत जो है, इजरायली हुकूमत है जो जंग को रोकना नहीं चाहती है अपने खुद के गर्ज के लिए, और वो बेतहाशा
فلسطینیوں کو مار رہی ہے. رائٹ. منیر اکرم صاحب, اس ٹائم پر جو انٹرنل ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اسرائیل میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے نیتن یاہو کو اس کے جو شیطانی قسم کے عزائم ہیں کہ غزہ کو کمپلیٹلی ختم کر دیا جائے, منہدم کر دیا جائے اور اس کے وہاں انٹرٹینمنٹ کی جگہیں بنا دی جائیں, یعنی انسانوں کی قبروں کے اوپر انسانوں کی شہادتوں کی بعد ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ ادھر بنا دی جائے, آپ کو لگتا ہے یہ انٹرنل پریشر کسی طریقے سے اس حد تک بلڈ ہو سکے گا کہ یہ معاملے کو روکا جا سکے, ان انسانی حقوق کی پامالیوں کو, انسانی حقوق کے قوانین کی پامالیوں کو روکا جا سکے انٹرنلی؟ جی میرے خیال ہے کہ ان کو روکنا پڑے گا, کیونکہ پوری دنیا کا جو بتاؤ ہے اسرائیل کی طرف وہ بالکل ہاسٹائل ہو گیا ہے. ان کے جو سب میں غیر دوست ہیں یہاں امریکہ میں, یہاں بھی پبلک اوپینین اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے, اور ان کی حکومت بھی دیکھ رہی ہے کہ جو جس طرح کی انہوں نے سپورٹ ان کو دی ہے اس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل جو پوزیشن ہے یہاں جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے, اور آگے الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن میں ہار جائیں گے اگر اس قسم کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ رہیں. تو میرے خیال میں دباؤ ضرور اسرائیل کے اوپر پڑے گا ہر طرف سے. اب وہ کب تک وہ نیتن یاہو سہ سکتا ہے, یہ پریشر یہ دیکھنے کی بات ہے. ان کے اندرونی پریشر بھی ہے اور بیرونی پریشر بھی ہے. منیر اکرم صاحب, یہاں منیر اکرم صاحب ایشو آتا ہے یونائیٹڈ نیشنز کا. یونائیٹڈ نیشنز کو ورلڈ وار 2 کے بعد بنایا بیسکلی اسی لیے گیا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جنگیں ہونے سے روک سکے, اور اب ایک ایسی جنگ جس کے اندر بڑے واضح طور پر بچوں کو, سویلینز کو, جرنلسٹ کو, پیرامیڈکس کو, میڈیکل سٹاف کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے کوئی بھی لوگ جو امدادی سرگرمیوں کے لیے جائیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور یو این ہمیں فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حالانکہ انٹونیو گوتریس صاحب نے یہ بڑے واضح طور پر کہا کہ میرا یہ مشن ابھی رہے گا کہ فلسطین کے اندر امن قائم ہو سکے, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سک رہا. فی الحال امریکہ ویٹو پہ ویٹو کیے جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کو. آپ کو لگتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر مختلف ممالک میں یہ تاثر یا یہ ایٹ لیسٹ فرسٹریشن پائی جا رہی ہے کہ معاملے کو کیوں حل نہیں کیا جا سک رہا؟ اتنی بڑی آرگنائزیشن بیٹھی ہے, سارے ممالک اس میں بیٹھے ہیں اور ایک مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے. کیا یہ یو این کے فیلئر کی طرف نہیں معاملہ لگ رہا؟ دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو سیکورٹی کاؤنسل ہے, یہ ایک ادارہ ہے جس کے پاس انفورسمنٹ ایکشن کی اتھارٹی ہے اور پاور ہے انفورسمنٹ کا. تو وہ ادارہ ہے جس کو ایک ڈیمانڈ کرنی ہے کہ سیز فائر ہو. اب تک وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکیں کیونکہ وہاں ویٹو ریزولوشن جو ڈالا تھا ہم نے وہ ویٹو ہو گیا وہاں. تو اس لیے ہم نے جنرل اسمبلی سے 2 قراردادیں منوائی ہیں سیز فائر کے لیے. پر یہ کوشش جاری ہے, پریشر ہم ضرور جاری رکھیں گے کہ سیکورٹی کاؤنسل اور علاقے کہاں نہ کہاں مانے کہ اب یہ سیز فائر ہونا چاہیے. تو یہ یونائٹڈ نیشن کا فیلئر نہیں ہے, یہ پاور پالیٹکس کا فیلئر ہے. اور جو طاقتیں ہیں جنہوں نے اسرائیل کو روکنے سے جو قرارداد نہیں مانی ہے تو ان کی بہت ریسپانسبلٹی ہے. Which obviously is America. منیر اکرم صاحب, thank you very much and best of luck in fighting the case for Pine. ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ آج مجھے اپنے پاکستانی ہرے پاسپورٹ کے اوپر فخر ہے, اس لیے کیونکہ یہ وہ پاسپورٹ ہے جس نے بڑے عرصے پہلے قائد اعظم کی کال پہ کہ اسرائیل جو ہے وہ ناجائز بچہ ہے ویسٹ کا, اس بیسس پہ اسرائیل کے علاوہ باقی تمام کے تمام ممالک کو باقاعدہ طور پر ریکگنائز کیا ہے. آج اعتراض ہے سے انیکا نثار کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.